रब से तो कहते हैं रब नाल उम्मीद नहीं होती, रब ते यकीन होता। उम्मीद तो बंदों से होती है और कभी उम्मीदें पूरी होती हैं और कभी नहीं होती। अगर मैं अपने दरवाजे अगर किसी ने खिलौना पसंद ना करता तो मैंने किसी के दरवाजे अगर खिलौना भी नहीं, मैंने गेट अगर कोई खिलौआ मैं बुरा महसूस कर लूँ तो मैं किसी के गेट अगर क्यों जा खिलवाऊँ। जो चीज़ आप अपने आप को वहाँ पे रखें और सोचें अगर मुझे ये काम पसंद नहीं है तो किसी दूसरे को भी ये काम पसंद नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबस सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। 4 दावे थे और 2 दावों के बाद एक दलील ज़िक्र की गई। उसके बाद जो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के मुनकर हैं उन पे ज़जर और उन्हें डांट दी गई, डराया गया, सज़ा सुनाई गई कि ये अहम बातें नहीं हैं, रोज़े जज़ा व सज़ा होगा, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना होगा। और ये जो मिसालें देते हो भाई हम मर के मिट्टी हो जाएंगे तो ये कैसे होगा। फ़ैज़ा ही रमीम, ये कैसे होगा। अंशा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, जिसने पहली दफ़ा पैदा किया है वही दोबारा भी ज़िंदा कर लेगा, उसे कोई लंबे चौड़े इंतज़ामात करने। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, वो जब किसी काम को कुन कहने का इरादा करता है, अभी कहा नहीं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू, किसी काम का इरादा करे और उसे कुन कहने का इरादा करे, फ़यकून वो हो चुका होता है, वो पहले हो चुका होता है। अब जो है ये जो मुशरिक है ना, ये अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ लेता है फ़ौरन। थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ी सी देर लगी औलाद के होने में, कोई काम होने में थोड़ी सी देर लगी तो फिर नज़रें, न्याज़ें, मनतें, मनोतियाँ, देगें, चढ़ावे ये शुरू हो जाती। कभी किसी दरबार पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। फिर ज़िंदे रब को छोड़ के सोचने की बात है भाई जिसनू हत्थां नाल कफनाई है, फिर हत्थां नाल दफनाई है, फिर उसकी कब्र सजाई है, तो वो इला और हाजत रवा नहीं होंदा। इला और हाजत रवा कल्ला अल्लाह, जिहड़ा हमेशा तो जिंदा ते हमेशा हर एक दी जानन वाला ते सुनन वाला ते सुन के मर्जी आ उस ते पूरियां करे, तो मर्जी आवे तो ना करे। सुनन ते आवे तो शैतान दी सुन लवे, ते ना सुनन ते आवे तो इब्राहीम नू बुढ़ापे विच जाके औलाद देवे, ज़करिया नू तड़पावे, याकूब नू 40 साल तक रोआवे, अयूब नू बीमारियां में परेशान करे। वो उसकी मर्ज़ी दे फैसले कि जिस वक्त उसकी मर्ज़ी आवे तो किसी नू इम्तिहान ते आजमाइश विच पा देवे, तो जिस वक्त अगर उसकी मर्जियां आउन तो समुंदर दियां तह विच
یونس نو مچھلی دے پیٹ وچ اس دیاں پکاراں سن کے تو اس دیاں حاجتاں پوریاں کر کے تے اس امت نو مسئلہ سمجھاوے کہ ہر وقت ہر دیاں سنن والا کون ہے؟ اللہ۔ تے اللہ فرمایا بھائی اے انسان دلائل بھی آ گئے، ساری گل ثابت بھی ہو گئی، قرآن بھی آ گیا، پیارا پیغمبر بھی آ گیا، مسئلہ سمجھا دیتا، واضح ہو گیا، اس کے باوجود شرک تے اڑیا، شرک نہیں چھوڑ۔ تو اللہ فرمانے اس واسطے زجر ہے والا ان ازکن الانسان منا رحمتن ثم نزعناها منہ، اور دین والا بھی اللہ تے واپس لین والا بھی اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ نزعنا اسی سے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے اقتدار دے اور جسے چاہے چھین لے، ایک منٹ میں تخت پہ اور ایک منٹ کے بعد تختہ دار پہ، یہ اس کی مرضی ہے، کسی کو چاہے بادشاہ بنا دے تو کسی کو چاہے در در کے دھکے اور بیکیں اور ذلتیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ دو بھائی ہیں، ایک ماں کا دودھ پیا، ایک باپ کی کمائی کھائی، ایک چھت کے نیچے پلے بڑے، خاندان ایک، قبیلہ ایک، والدین ایک، اور ایک وقت کا بادشاہ ہے اور ایک وقت کا گداگر ہے، ایک صحت مند ہے، دوسرا بیمار ہے، ایک اچھی قسمت والا، دوسرا بری قسمت والا، ایک موحد ہے، دوسرا مشرک ہے، اور ایک صحت مند اور دوسرا بیمار۔ تو یہ قسمتوں کے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ وہ جو روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے طوطا لے کے، وہ میری اور تیری قسمت کا مالک نہیں، قسمتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ قسمت ہاتھ کی لکیر میں نہیں، رب کی تقدیر میں ہے، وہ جس وقت اپنی قلم تقدیر کی چلا لے، جو فیصلہ کر لے وہی ہوگا، اور کائنات والے اس کا فیصلہ تسلیم کریں یا نہ کریں۔ تو رب تعالیٰ کہتے ہیں ہم انسان کو آسانیاں بھی دیتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں، تندرستی بھی دیتے ہیں، اقتدار بھی دیتے ہیں، ثم نزعنا منہ، تو پھر ہم نزعناها منہ، وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں، وہ اولاد کی نعمت ہو، وہ جو بھی نعمت ہو۔ دیکھنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے نہیں لیا تو پیارے پیغمبر اسے بچا سکے نہیں، اور جس ابراہیم کو رب نے بچانا چاہا تو آگ کے شعلوں کے اندر بھی اسے محفوظ رکھا، اسماعیل کو چھری کے نیچے محفوظ رکھا، اور وہ لک و دک صحرا میں اسے محفوظ رکھا، اور پانی کی پیاس کی شدتیں اور تکلیفیں اور پریشانیوں سے اسے محفوظ رکھا، اور جب اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین کو پیاسا شہید کروا دیا۔ مدینے کی وہ بستیاں کہ جس میں سیدنا عثمان نے میٹھے پانی کے کنویں لیے تھے اور خلیفۃ المسلمین ہے اور سارے اسباب موجود ہیں، لیکن 40 دن تک پانی نصیب نہیں ہوا اور شہادت کی موت آ گئی۔ یہ سارے کام کروانے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ وہ منٹ کے اندر آباد کر دے اور ایک منٹ کے 1000ویں حصے میں تباہ اور برباد کر دے، یہ سارا اختیارات اسی کے پاس ہیں، اور یہی اسی بات کو تسلیم کر لینا یہی اللہ کی توحید ہے، اور اس بات کا انکار کر کے اسباب پہ آ جانا اور رب کو چھوڑ دینا، یہ اس کی ذات اور صفات میں کسی نہ کسی درجے میں شرک ہے۔ رب کو چھوڑ کے کسی اور پہ اعتماد کر لیا، وہ والدین پہ کیا ہے، وہ استاد پہ کیا ہے، وہ اسباب پہ کیا ہے، وہ اپنی طاقت پہ کیا ہے، اپنی صلاحیت پہ کیا ہے، کسی چیز پہ بھی اعتماد کیا اور رب کو چھوڑ دیا، دوسرے الفاظ میں کہ اب رب کی ضرورت نہیں رہی، اسی کا نام شرک ہے۔ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، پھر نا امیدیں، پھر رب سے فوراً دیکھیں نا یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں بیٹوں کو، فَتَحَسَّسُوا مِن یوسف وَأَخِیہ، جاتے جاتے
یوسف کو بھی ڈھونڈنے جانا اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ رب سے نا امید ہو جانا یہ کافروں کا کام ہے، مومن کبھی رب سے تو کہتے ہیں رب نال امید نہیں ہوتی، رب تے یقین ہوتا۔ امید تو بندوں سے ہوتی ہے اور کبھی امیدیں پوری ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، رب کی ذات پہ تو یقین ہوتا ہے، وہ کرنے پہ آئے تو اس کو کسی اسباب کی ضرورتیں نہیں پیش آتی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ، صحتیں دینے کے بعد، آسانیاں دینے کے بعد، یا پھر تکلیفیں دینے کے بعد انہیں نعمتوں میں تبدیل کر لے، اور نعمتیں دینے کے بعد انہیں تکلیفوں میں، یہ دونوں اختیار اس کے پاس ہیں، صحت کو بیماری میں اور بیماری کو صحت میں۔ ایک بے اولاد ہے، اسے اولاد کی نعمتوں سے نواز دے، اور چاہے تو اولاد کی نعمتیں واپس لے لے، پھر اسی طرح کر دے جس طرح بے اولاد ہوتے ہیں۔ یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور جب نعمتیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا کرم ہوا ہے، پھر کہتا ہے او جی فلانی جگہ تے گئے ہیں، او تو چھو کرایا تو ایک کام ہو گیا، فلانے پیر صاحب نے پتر دے چھڑیا، پھر اس دے نام دی لٹ بھی رکھ کے دی، پھر اس دے نام دے انہاں دے آکھے تے نام بھی رکھے، تے پھر منتاں بھی منیاں تے دیگاں بھی تے چاہ۔ النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر وشرک۔ نظر عبادت ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ انی نظرت ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے اللہ کی نظر مانتی ہوں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو حضرت مریم کیا کہتے ہیں؟ انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ نظر کس کا حق ہے؟ اللہ۔ اور نظر آدم جی نظر اللہ تو نیاز حسین، اور نظر اور نیاز ایک ہی چیز ہے۔ نیاز فارسی دا لفظ ہے، نظر عربی دا لفظ ہے۔ یہ مالی عبادت، مالی عبادت رب کے علاوہ کسی اور کے نام کی دینا جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی صرف سجدہ شرک ہے، صرف چکر لگانا شرک ہے، صرف کسی سے مانگنا شرک ہے، نہیں۔ کوئی پیسہ ٹکا بکرا چھترا ککڑ کوئی یہ کسی ذبح اللہ کے نام سے بکرا کیا ہے، لیکن مقصود یہ تھا کہ حضرت حسین راضی ہو جائیں اور وہ نظر کرم کر دیں، تو یہ شرک بن گیا۔ خوشنودی کسی اور کی ہو، راضی کسی اور کو مقصود ہو، اور بے شک نام اللہ کا لے، لیکن وہ کیا ہو گیا؟ جب اس نے نظر مانی نہ منت، اسی وقت وہ چیز حرام ہو گئی ہے۔ اب کتے پہ 1000 دفعہ پڑھے تکبیر حلال ہوگا؟ اور تکبیر سے حلال نہیں ہوتا، جانور کا پہلے حلال ہونا ضروری ہے، ورنہ تو کائنات میں کوئی جانور حرام ہی نہ ہو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ التسمیۃ مزکن لا محلن، تسمیہ سے چیز پاک ہوتی ہے، حلال نہیں ہوتی، حلال تو وہ پہلے ہوتی ہے۔ اسی نے جانور حلال کر دیں، حلال نہیں، تکبیر پڑھو پاک ہو جائے۔ حلال کے لیے ساتھ پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ پانی حلال ہے نا، اور اس میں ایک قطرہ نجاست کا گر جائے تو وہ ناپاک ہو گیا، اب اس کا استعمال حرام ہے۔ جو ناپاک ہو جائے وہ حرام ہے، اور جو پاک ہے اس کے جو حلال ہے اس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جانور اب گائے ہے، جب تک اس پہ تکبیر نہیں پڑھیں گے بکرے پہ، وہ حلال ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ پاک نہیں۔ پاک ہوگا تکبیر سے، پاک ہوگا تکبیر سے، جانور پہلے حلال ہوتا۔ تو جب اس نے نیت کی نا
اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کی، وہ مٹھائی تھی، وہ دیگ تھی، وہ بکرا تھا، وہ جو بھی تھا، تو وہ اسی وقت حرام ہو گئی ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس پہ بول دیا، وہ جانور، وہ چیز حرام ہو گئی۔ اچھا اگلی بات یہ، اب وہ ایک دفعہ حرام ہو گیا نا، اب وہ قیامت کی صبح تک حلال نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ حرام ہوا ہے قرآن کی آیت سے، نص قطعی سے، اور پھر اب وہی کا سلسلہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں، وہی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، جبریل امین کا زمین پہ آنا قیامت کی صبح تک ختم ہو گیا ہے، تو اب کوئی نیا حکم آنا نہیں ہے۔ فیصلہ ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب وہی آنی نہیں، اب کوئی قرآن کی آیت آئے اور اسے دوبارہ حلال کرے، اس کے علاوہ حلال ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کے پاس بھی حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں، باقی امت میں کس کے پاس؟ تو لہٰذا ایک دفعہ حرام ہو گیا تو اب دوبارہ حلال۔ اس کی سادہ مثال ہے، آپ نے منت مان لی نا قربانی کے جانور کی، بھائی اس کو میں نے قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے، اب کرنا پڑے گا۔ اب اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، اس پہ سواری بھی نہیں کر سکتے، اس کی اون بھی نہیں اتار سکتے، اس سے کوئی نفع آپ نہیں کر سکتے، کیوں کہ اس کو آپ نے اللہ کے لیے مختص کر دیا۔ اب یہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا ہے، اور جو چیز آپ کی ملکیت نہیں، آپ اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ وقف جو ہوتا ہے یہ واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، پھر اس میں اس کو تصرف کرنے کا، اس میں کمی بیشی کرنے کا اس کے پاس اختیار باقی نہیں رہتا، کیونکہ ملکیت ختم ہو۔ تو اس جانور کی ملکیت آپ کی چونکہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اس سے نفع بھی حاصل۔ ہاں جب شریعت کا حکم پورا ہو جائے گا تو جیسے شریعت نے کہا ہے پھر ایسے کریں گے، گوشت اس کا کھائیں، سارا کھائیں، لیکن اس سے پہلے کہیں جی میں بیچنا چاہتا ہوں، نہیں، کروڑوں نفع ملے آپ اسے نہیں بیچ سکتے، کیونکہ آپ نے اسے متعین کر دیا اللہ کے لیے۔ تو اسی طرح غیر اللہ کے لیے متعین کر دیا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے بتلا دیا کہ حرام کیا ہے، مردار بھی حرام، خون بھی حرام، خنزیر بھی حرام، اسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی حرام۔ اب یہ حرام ہو گئے، اب آپ کے پاس اس کو حلال کرنے کا اختیار نہیں، کسی اور کو دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ حرام چیز آپ دوسرے کو کھلا سکتے ہیں۔ وہ کہیں آتے ہیں جی اسی نہ کہتے ہیں دوئیں دے دوں، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی جڑا ماڑا جوڑا وہ رکھ چھڑے ہیں، لیتی دیتی تو کر دے، کیونکہ جسے دے رہے ہو اس کا نک وقدا، یہ ہماری عادت بن گئی۔ جو چیز مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے۔ اگر میں اپنے دروازے اگر کسی ہیں کھلونا پسند نہ کرتا تو میں کسی دے دروازے اگر کھلونا بھی نہیں تھا، میں نے گیٹ اگر کوئی کھلوا ہے میں برا محسوس کر دوں تو میں کسی دے گیٹ اگر کیوں جا کھلواں۔ جو چیز آپ اپنے آپ کو وہاں پہ رکھیں اور سوچیں اگر مجھے یہ کام پسند نہیں ہے تو کسی دوسرے کو بھی یہ کام پسند نہیں۔ اور اسی آنے جی ساڑھے نال کوئی فراڈ نہ کرے تو اسی پہ کراں۔ بچنا کس ہے سزا تو شرک تو الا الذین صبروا، اور جنہاں اللہ تعالیٰ دے رسول نے وعدہ کیتا تو پھر اس تے ڈٹ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ صبر علی الطاعات، اور صبر عن المعصیات، اور صبر عند المشکلات، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، حادثہ آ گیا، اولاد فوت ہوئی،
کچھ ہو گیا، یہ مختلف قسم پریشانیاں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا. اور بشارت کس واسطے ہے؟ وہ جزا فضا تے اللہ نو چھوڑ کے تے کدی ادھر دربار تے کدی ادھر دربار تے کدی تاگا تے کدی ٹاکی تے کدی تھکڑی تے کدی پتاسا تے کدی روڑی تے کدی ادھر تے کدی ادھر، یہ نہیں. صابروا وعملوا الصالحات، سنت کے مطابق عمل. اولئک لہم مغفرہ، چونکہ یہ نبی نہیں ہے، نبی گناہاں تو محفوظ ہوندا، معصوم ہوندا، باقی ساری کائنات کو لوگ گناہ ہو سکتے. اللہ کہندے تساں صبر اختیار کرو تے سنت کے مطابق عمل کرو، جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہویاں اساں اپنی رحمت نال پوریاں کر دیں. وَأَجْرٌ کبیر، تو بڑے اجر، وہ اجر کے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی انسان کے وہم و گمان سے گزری. وہ نعمتیں اجر کبیر. اور کبیر کتنا؟ اللہ اکبر ہے، وہ خود کبیر ہے تو اس دے حساب نال اجر بھی کبیر ہے. وہ خود ہے اکبر کہ اس تو ہوتا ہے بڑا کوئی نہیں، تو پھر اس کا اجر بھی اسی طرح بڑا ہو سی اپنی شان دے مطابق. تو اللہ فرماندے تساں یہ چھوٹے موٹے جڑے ہیں یہ ایویں اساں رگڑ دینے، موٹے موٹے کام تسی کرو، شرک نہ کرو، پیغمبر دی سنت دے خلاف عمل نہ کرو، تو یہ جڑے چھوٹے موٹے ہوئے نا کوتاہیاں، ہر لمبا جڑا غفلت وچ گزریا رب تو غفلت وچ گزریا گناہ ہے، وہ رب دی نافرمانی ہے. اللہ کہندے چھوٹے موٹے جڑے پل چوک وچ ہو گئے، سمجھ نہیں لگے، جذباتی ہو گئے، غصے چ ہو گئے، خواب وچ ہو گئے، نادانستہ ہو گئے، وہ کسی نو کٹ تول دیتا سمجھ نہیں لگی، یا پیسے میں اگے پیچھے ہو گئے، چھوٹا موٹا حساب کتاب نہیں باریکی دا کیتا، اللہ کہندے وہ چھوٹے موٹے اسی معاف کر دیں اپنی رحمت میں. لیکن بڑا گناہ نہیں ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف بدعت دا معاذ نہیں کھولنا. یہ پیغمبر دے مقابلے چ اپنی تنظیم بنانی ہے کہ پیغمبر نو معاذ اللہ اس اچھے خیر دے کام دی پتہ نہیں، یہ سن پتہ لگی ہے بعد کہ اذان تو پہلے بھی درود پڑھو تو بعد پڑھو تو تاں ثواب ملتا. یعنی جڑی اپنی چپر ہے وہ نہیں لانی، دین میں چپراں نہیں چلنا، دین بس وہ پورا پورا چپر تاں ہی لیندے نا جل حال سیٹ نہیں ہوندی تے پھر چپر لیندے ہاں، تو وہ چپر نہیں لانے. اور دین پورا مکمل ہے، اس وچ کسی کمی دی یا زیادتی دی گنجائش باقی نہیں. اپنی من مانی یا اپنی خواہشات یا برادری یا کنبہ یا قبیلہ یا عقل یا شعور یا اپنے پیر دی گل تے استاد دی گل تے حضرت ان فرمایا نہیں، جلے حضور دی گل آ گئی تو بس گلاں ساریاں ختم ہو گئی. آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تے ساریاں خیر دے کم سارے ختم ہو گئے، اور سارے شر دی جتنے شر ہے انہوں سارے دی نشاندہی کر دیتی گئی کہ پیغمبر دا طریقہ چھوڑ میں سارا شر ہی شر ہے، اور پیغمبر دے طریقے میں ساری خیر ہی خیر ہے، اجر و ثواب ہی ثواب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.